अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल दीन की बातें में। दोस्तों, हमारी जो सीरतुन नबी की सीरीज़ चल रही थी, आज उसका 13वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जब प्यारे नबी को तबलीग का हुक्म हुआ था कि आपको अब खुलकर तबलीग करनी है, खुलकर लोगों को दीन की दावत देनी है, तो उसके बाद मैंने 12वें पार्ट में आपको बताया था कि प्यारे नबी ने किस तरह काम शुरू किया। ये हमारी जो 12वां पार्ट था उसका एंड हुआ था कि कुरैश का जो एक प्रतिनिधि मंडल प्यारे नबी के चचा अबू तालिब के पास पहुंचा था कि आप अपने भतीजे को समझा लीजिए। तो इस पार्ट में हम आगे की बात करेंगे, आगे क्या हुआ था। तो अगर आप प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी प्यारे नबी की ज़िंदगी के बारे में पता लगे कि प्यारे नबी का सफ़र कितनी मुश्किलात भरा रहा। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था कि एक हाजियों को रोकने के लिए मजलिस शुरा की गई थी। इन्हीं दिनों कुरैश के सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई थी, यानी अभी खुल्लम खुल्ला तबलीग पर कुछ ही महीने बीते थे कि हज का मौसम आ गया था। कुरैश को मालूम था कि अब अरब के प्रतिनिधि मंडल का आना शुरू होगा, इसलिए वह ज़रूरी समझते थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात कहें कि जिसकी वजह से अरब के लोगों के दिलों में आपकी तबलीग का असर ना हो। चुनाचे वह इस मसले को लेकर एक बातचीत करने के लिए वलीद बिन मुगीरा के पास इकट्ठा हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में तुम सब लोग एक राय अपना लो कि तुम आपस में कोई मतभेद नहीं करोगे। खुद तुम्हारी ही एक आदमी दूसरे आदमी को जुटला देता है तो इस बात से दूसरी बात पर असर पड़ता है और इससे लोग कट जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप ही कहिए। उसने कहा, नहीं, तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। इस पर कुछ लोगों ने कहा, हम कहेंगे कि वह काहिन है, यानी जो भविष्य को बताता है। तो वलीद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, खुदा की कसम वह काहिन नहीं है। हमने काहिनों को देखा है। उस आदमी के भीतर ना काहिनों जैसी गुनगुनाहट है, ना उनके जैसे पग और तुकबंदी। इस पर लोगों ने कहा कि हम कहेंगे कि वह पागल है। वलीद ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह पागल भी नहीं है। हमने पागल भी देखे हैं और उनकी दशा भी। उस व्यक्ति के अंदर ना पागलों जैसी दम घुटने की कैफियत यानी स्थिति है, और ना उल्टी सीधी कोई हरकत है, और ना वह कोई बहकी बहकी बातें करता है। तो लोगों ने कहा कि हम कहेंगे कि वह कवि है। वलीद ने कहा, वह कवि भी नहीं है। हमने रजज, हजज, कुरेज, मकबूज, मबसूत सारी ही कव्य की किस्में मालूम हैं। उसकी बात बहरहाल कविता जैसी नहीं है। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वह जादूगर है। वलीद ने कहा, यह आदमी जादूगर भी नहीं है। हमने जादूगर और उनका जादू देखा है। यह आदमी ना तो इनकी तरह झाड़ फूक करता है, ना कोई ग्रह लगाता है। लोगों ने कहा, तब हम क्या कहेंगे? वलीद ने कहा, खुदा की कसम, इसकी बात बड़ी मीठी है, इसकी जड़ मजबूत है, इसकी शाखा फलदार है। तुम जो भी बात कहोगे लोग उसे झूठ समझेंगे। अलबत्ता उसके बारे में सबसे मुनासिब बात यह कह सकते हो कि वह जादूगर है। उसने ऐसा कलाम पेश किया जो जादू है। उससे बाप बेटे, भाई भाई, शोहर बीवी, कबीले में फूट पड़ जाती है। आखिर में लोग इसी तजवीज़ पर एकमत होकर वहाँ से विदा हो गए। कुछ रिवायतों में यह तफसील भी आई है कि जब वलीद ने लोगों के सामने यह प्रस्ताव सारे रद्द किए तो लोगों ने कहा कि फिर आप ही अपनी बेदाग राय पेश कीजिए। इस पर वलीद ने कहा, तनिक सोच लेने दो। इसके बाद वह सोचता रहा, यहाँ तक कि ऊपर जिक्र की गई राय जाहिर की। इसी बात में वलीद के बारे में सूरह मुदस्सिर की 16 आयत आई हैं, 11 से लेकर 26 तक, जिनमें कुछ आयतों के अंदर उसके सोचने का जिक्र भी फरमाया गया। चुनाचे इरशाद हुआ, जिसका तर्जुमा है, उसने सोचा और अंदाज़ा लगाया वह गारत हो। उसने कैसे अंदाज़ा लगाया, फिर गारत हो। उसने कैसा अंदाज़ा लगाया, फिर नज़र दौड़ाई, फिर माथा सुकेड़ा और मुंह बिसोरा, फिर पलटा और घमंड किया। आखिरकार कहा कि यह निराला जादू है जो पहले से नकल होता आ रहा है। यह सिर्फ इंसान का कलाम है। बहरहाल यह बात तय पा चुकी तो इसे आमली जामा पहनाने की कार्रवाई शुरू हुई। मक्का के कुछ कुफ़ार हज के लिए आने वालों के लिए अलग अलग रास्तों पर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को आपके ख़तरे से आगाह करते हुए आपके बारे में
بہت سی باتیں بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے آگے ابو لہب تھا۔ وہ حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور جل مزاج کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یوں ان کے دوارا پورے عرب میں آپ کی چرچا پھیل گئی۔ مورچہ بندی کے الگ الگ طریقے۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے پرچار سے روکنے کی کوشش سفل نہیں ہو رہی، تو ایک بار انہوں نے وچار کیا کہ آپ کی دعوت کے توڑ کے لیے الگ الگ طریقے اپنائیں۔ چنانچہ ان میں سب سے پہلا تھا ہنسی مذاق اڑانا اور تچھا سمجھنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب تہمتیں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ یہ بھی آپ کو پاگل کہتے، جیسے کہ ارشاد ہے۔ قرآن کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا مفہوم ہے، ان کافروں نے کہا کہ اے وہ آدمی جس پر قرآن اتارا یوں یقیناً طور پر پاگل ہے، اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا آروپ لگاتے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اس آیت میں، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے غصے میں بدلے کی بھاونا لیے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے منوبھاؤ سے چلتے تھے۔ ارشاد ہوا ایک اور آیت آئی جس کا مفہوم تھا، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں مانو ان کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ نشچے ہی پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ بیٹھے ہوتے اور آپ کے آس پاس کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرک مذاق کرتے اور کہتے، جس کا مفہوم ہے، اچھا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں احسان فرمایا ہے۔ جواب میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ آیت آئی تھی جس کا مفہوم ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکوں کی استھتی وہی تھی جس کو آپ اس آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزہ لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے مورچے بندی کی شکل آئی جس میں آپ کی شکشاؤں کو بگاڑنا، شک و شندہ پیدا کرنا، جھوٹا پرچار کرنا، شکشاؤں سے لے کر ویکتی تک کو ویرت کی اپتیوں کا نشانہ بنانا، اور یہاں اس سب زیادتی کے ساتھ کرنا کہ جنتا کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر وچار کرنے کا اوسر ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ یہ مشرک قرآن کے بارے میں کہتے تھے جس کا مفہوم ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیا جاتے ہیں۔ دوسری یہ آیت جس کا مفہوم ہے، یہ صرف جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی۔ مشرک یہ بھی کہا کرتے تھے جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آپتی یہ تھی جس کا مفہوم ہے اس آیت کا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں مشرکوں کا جواب بھی دیا گیا، کہیں اعتراض نقل کر کے، کہیں نقل کے بغیر۔ اس کے بعد تیسرے مورچے بندی کی شکل آتی ہے، پہلوں کی گھٹناؤں اور کہانیوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے رکھنا اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کی گھٹنا ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر مصیبت آ پڑی اور تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔
خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی جملے بازیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ کوی ہے، نہیں، خدا کی قسم وہ کوی بھی نہیں ہے، ہم نے پگ بھی سنے ہیں اور اس کی ساری قسمیں حجز، رجز آدی سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے، نہیں، خدا کی قسم وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے، یہاں تک کہ نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ایسی بہکی بہکی باتیں ہیں، نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی باتیں ہیں۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفت آ گئی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کی گھٹنائیں اور رتم اور اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی پکڑ سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ آدمی وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ خدا کی قسم محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و استفدیار کے قصے سناتا، پھر کہتا کہ آخر کس بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے کچھ لونڈیاں خرید رکھی تھی، اور جب وہ کسی آدمی کے بارے میں سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جھکاؤ رکھتا ہے تو اس پر ایک لونڈی چھوڑ دیتا تو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں اللہ کا ارشاد آیا جس کا مفہوم ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اس کے بعد چوتھی مورچے بندی کی شکل آئی، سودے بازیاں، جس کے ذریعے مشرکوں کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے سدھانت پر اپنی کچھ باتیں مشرک چھوڑ دیں اور کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن میں اسی کے بارے میں ایک آیت آئی جس کا مفہوم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان معبودوں یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ایک سال وہ آپ کے پالنہار کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن امید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکوں نے کہا، اگر آپ ہمارے اپسیوں یعنی ہماری مورتیوں کو اپنا لیتے ہیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے تم پوجتے ہو اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں شریک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اسے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلہ کر دینے والے جواب کے ذریعے ان کی ہنسی مذاق والی باتوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں متبھید شاید اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی تھی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے پیارے نبی پر کس طرح ظلم و زیادتیاں ہوئی تھی، تو آگے بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح رہنا۔ اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔